बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन पहले आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम हमास के इजराइल पर गैर मामूली हमले पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि अमन की राह कैसे मुमकिन हो सकेगी। अमरीकी सालिसी में जारी इजराइल और सऊदी अरब के मुआहदे का मुस्तकबिल क्या होगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत पर बात करेंगे और देखेंगे कि पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से पार्टी की सियासत में तब्दीली कैसे आएगी। पार्टी कायद के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिससे पाकिस्तान के हालात में बेहतरी मुमकिन हो सकेगी। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम सेहूनी रियासत इजराइल के क़याम और मगरबी ममालिक के किरदार पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। गुज़श्ता 36 घंटों से दुनिया भर के टेलीविज़न, अखबारात, सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास के इजराइल पर हमलों की कवरेज में मसरूफ़ अमल हैं। हमास के गैर मामूली हमलों ने न सिर्फ इजरायली फ़ौज के होशो हवास उड़ा दिए हैं, बल्कि इजरायली इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दिया है। हमास के हमलों के नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 600 से ज़ायद इजरायली हलाक हो चुके हैं, जबकि इजरायली हुक्काम की जानिब से 300 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। हमलों में हलाक होने वालों में एक सीनियर ब्रिगेड कमांडर भी शामिल है। इत्तलात के मुताबिक अब तक इजरायली मेजर जनरल निमरोद अलोनी समेत 100 से ज़ायद इजरायली फ़ौजियों और शहरियों को अगवा करके गजा मुंतकिल कर दिया गया है। हमास के हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पैगाम में कहा कि इजराइल इज़ एट वॉर। इजरायली वज़ीर आज़म के वीडियो पैगाम के बाद हमास के हमलों का जवाब देते हुए इजरायली दिफाई इदारों की जानिब से गजा पर ज़मीनी, समंदरी और फ़ज़ाई हमलों का आगाज़ किया गया, जिसके नतीजे में अब तक 250 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, जबकि अब तक की इत्तलात के मुताबिक 2000 के करीब अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। इजरायली फ़ौजी तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल जोनाथन कॉर्निकस के मुताबिक इजराइल के अंदर सूरत हाल अभी तक मुकम्मल कंट्रोल में नहीं आ सकी। अभी तक मगरबी इजरायली इलाकों में झड़पों का सिलसिला जारी है। फ़ौजी तर्जुमान ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि अगले 12 घंटों में गजा एन्क्लेव को ख़त्म करके गजा पर मुकम्मल कब्जा करते हुए लोगों को बेदखल भी किया जाएगा। हमास के हमलों की तफसील की तरफ अगर आएँ, हमास हिटलर की मशहूर मिलिट्री स्ट्रैटेजी जिसे ब्लिट्जक्रीग कहा जाता है, उसको अपनाते हुए फ़ज़ा, समंदर और ज़मीनी रास्ते से इजराइल पर हमलावर हुआ। इस मिलिट्री स्ट्रैटेजी के मुताबिक दुश्मन पर तेज़ और फोकस्ड तरीके से हमला किया जाता है, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। गुज़श्ता रोज़ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ हमास की तरफ से 5000 से ज़ायद मिसाइल्स फायर किए गए, दूसरी तरफ से कमांडोज फ़ज़ाई और ज़मीनी रास्ते से दाखिल हुए और इजरायली सिक्योरिटी इदारों को बिल्कुल संभलने का मौका ना मिल सका। यही वजह है कि जदीद इजरायली असलहा, जिसमें टैंक्स और दीगर आर्मर्ड व्हीकल्स शामिल हैं, को अपनी जगह से भी हिलने का मौका ना मिल सका। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी 5000 से ज़ायद मिसाइल्स फायर होने के बाद वक्ती तौर पर नाकारा हो गया, जिसको रीफिल की ज़रूरत थी। हमास के तर्जुमान खालिद कदोमी ने अल जज़ीरा से बात करते हुए कहा है कि फ़ौजी कार्रवाई इन तमाम मज़ालिम का जवाब है जिनका गुज़श्ता कई दहाइयों से सामना है। हम चाहते हैं कि बैनुल अक़वामी दुनिया गजा और फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। हमास का फ़लस्तीन पर हमला कोई एक दिन की कहानी नहीं है। ये किस्सा एक सदी से ज़ायद अरसे पर मुहित है। गुज़श्ता 20 साल का अगर तज़किरा किया जाए तो ये पहला मौका है जिसमें इजरायली अफ़वाज को हमास के हाथों बड़े जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि मगरबी ममालिक हमास के हमले को इजरायली 9/11 से तशबीह दे रहे हैं। इसराइल पर हमलों के बाद दुनिया भर से बयानात का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें हमास के हमलों को दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया जाता रहा। अमरीका, बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक ने 100 साला तनाज़े को बालाए ताक रखते हुए इजराइल की हिमायत का ऐलान किया। एक बार फिर से सेहूनी अफवाज को मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ खुली छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद हमने देखा इजरायली फ़ज़ाइया की तरफ से गजा पर बमबारी का आगाज़ हो गया। हमास के हमले के बाद एक बार फिर मशरिक़ वस्ता जंग की लपेट में आ चुका है। अमरीका की सालिसी से इजराइल और सऊदी अरब के माबैन होने वाले मुआहदे का मुस्तकबिल भी गैर यकीनी का शिकार हो चुका है। हमास ने हमलों से साबित कर दिया कि मशरिक़ वस्ता में अमन की कोई भी कोशिश उनकी सलाह और रजामंदी के बगैर नहीं चल सकती। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे
کہ مشرق وسطیٰ کے مستقبل کیا ہے، امن کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اور اس حصے میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب اور سابق سفیر ظفر ہلالی صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں وقت دیا آپ نے۔ بریگیڈیئر صاحب I'll start with you۔ پہلے تو بتائیے کہ تاریخ میں کیا حماس کی طرف سے اس قسم کا حملہ کبھی دیکھا گیا ہے جو غیر معمولی، اور بہت لوگ تو obviously this was so unexpected کہ اتنے بڑے پیمانے پر وہ یہ کر بھی سکتے ہیں؟ I think ایک تو اس میں ٹوٹل اسٹریٹجک سرپرائز، اور جیسا آپ نے کہا کہ اس کائنڈ آف بلٹس کریگ، اور اس پہ ایک ملٹری ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے سیچوریٹنگ دی رسپانس آف دی ادر سائڈ، یعنی آپ اتنا اچانک اور اتنی آئی تھنک ملٹی ڈائمینشنل حملہ کریں کہ دوسری سائڈ کو بالکل سمجھ نہ آئے. سو آئی تھنک دیٹ دے ہیو اچیو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دے ہیو ڈیفیٹڈ بلٹس کریگ کو بھی سنس یو آر اے ملٹری گائے ذرا ایکسپلین کر دیں کہ یہ ہٹلر کی اسٹریٹجی تو تھی کہ آپ اتنا ایسے اٹیک کریں کہ دشمن سنبھل ہی نہ پائے. جی بلٹس کی میں اس وقت آرمر نیا آیا تھا اور ساری یعنی اقوام جو ہے وہ کوشش کر رہی تھیں کہ اس کی ایک بہتر اسٹریٹجی بنائی جائے. تو ایئر پار آلدو اس وقت ایئر اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، لیکن ٹینک وار فیئر میں ملٹیپل فرنٹ پہ پھر ایک پوائنٹ آف اپلیکیشن پہ اس شدت سے حملہ کیا جاتا تھا. اینڈ دین دے وڈ ایکسپینڈ لائک ٹورنٹ، جس طرح ایک فورا جو ہے وہ پھٹتا ہے. اینڈ دین دے وڈ بیسیکلی گیٹ بہائنڈ اینیمی لائن اور اس کو آپ بیولڈر کر کے بیسیکلی اس کی ول توڑ دیتے. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ سملر، آلدو حماس کے پاس اس طرح آرمر یا ایئر فورس نہیں ہے، بٹ دے یوز تھرڈ ڈائمینشن لائک گلائڈرز کا یوز ہے بوٹس کے ذریعے اور پھر ان کے پینیٹریشن ہے. ابھی مین آئی تھنک اس میں بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اسرائیلی ملٹری کی ایک مت تھی مڈل ایسٹ میں، اسپیشلی آئی تھنک 73 کے بعد اٹ واز آئی وڈ سے کہ ان چیلنج، تو اس کو چیلنج کیا گیا، اس کو ڈینٹ کیا گیا. لائک موساد کی بڑی کریڈیبلٹی ہے جی کہ یہ تو چڑیا کے پر بھی گن سکتے ہیں. اور اگر غزہ کو دیکھیں جو بیس ہے اٹس اباؤٹ آئی تھنک 400 اسکوائر کلومیٹر، جس میں 12 کلومیٹر اس کی ٹوٹل ویڈتھ ہے اور 30-40. تو اس کو اگر سرویل کرنا بڑا آسان ہے. اس کے اندر لیٹس سے اگر somebody is preparing کوئی ملٹری آپریشن کی تیاری کر رہا ہے یا اسلحہ کٹھا، تو آئی تھنک اس میں ہر لحاظ سے اسٹریٹجک سرپرائز بھی ہے. اینڈ ایکچولی ناؤ پیپل آر لوکنگ ایٹ کہ بھائی دس از اے نیو فارم آف وار فیئر جو چھوٹی اقوام بھی استعمال کر سکتی ہیں. سو آئی تھنک دس از اے ہیوج تھنگ. اور چونکہ ایوالونگ سچویشن ہے اس میں ابھی اسٹڈی کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ایوالو ہوا. دوسرا انہیں دن بڑا انٹرسٹنگ چنا، یوم کپور واز آن 6 اکتوبر، جس میں ایجپٹ نے بھی سرپرائز دیا تھا 73 میں، بیکاز ان کا ایک عید کا دن ہوتا ہے اور اگلے دن سبات تھا سیٹرڈے مارننگ کو، نماز کے بعد انہوں نے شروع کیا. سو اگین آئی تھنک اسرائیلیز ور ٹیکن بائی سرپرائز. اور اس وقت دیر لاٹ آف پریشر آن نیتنیاہو اور جو ہیڈ ہیں ان کے موساد کے باقی ڈیفینس منسٹر کے بھئی آپ لوگ سوئے ہوئے تھے. اینڈ the way جس آپ نے مینشن کیا کہ جی ان کے سینئر کمانڈروں کو پکڑ کے لے گئے اینڈ دین they been able to penetrate their bases. کیبنٹ میٹنگ میں ٹھیک ٹھاک سنایا گیا ہے کہ جی ہماری آرمی اور ہماری انٹیلیجنس جو ہیں وہ کیا کر رہے تھے، جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ چیف پہ بھی کافی چیزیں آ رہی ہیں. ہلالی صاحب، سو اٹ ہیز کم ہوم ٹو روسٹ ناؤ. یہ بتائیے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کی باقاعدہ طور پہ ناکامی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر اور اس قسم کا ایک آپریشن جو ہے وہ حماس نے تیار بھی کر لیا اور بڑے آرگنائز طریقے سے اس کو وہ لے کر چل بھی رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلا؟ جی ہاں بالکل، یہ تو ایک کمپلیٹ کولیپس آف انٹیلیجنس. اور بلکہ میرے خیال میں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ یہودیوں کا اوور کانفیڈنس اتنے ہو گئے تھے کہ ان پہ نظر بھی نہیں رکھ رہے تھے، اپنے دشمن پہ نظر بھی نہیں رکھنے تھے. یہ اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ 10 سال میں انہوں نے کوئی ایک چھوٹے اسپوریڈک اٹیکس زیادہ سے زیادہ انہوں نے انیشیٹ کیا ہوگا حماس نے، تو وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے. اینڈ اٹس بین اے ٹوٹل ان دیٹ سینس. اور دیکھیے یہ بہت بڑا یہ ہوا ہے. یہ دیکھیے یہ تو ایک پیلسٹینین ایشو کو تو ایک نیا کمپلیکشن آ گیا ہے. جی مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سب چیز ہو گیا ہے، مگر ہم لوگ OIC جو ہیں جو جس کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، ان واٹ وے شوڈ وی ریئیکٹ؟ پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ ویسٹرن کنٹریز سب آؤٹ کمپلیٹ سپورٹ فار اسرائیل. ارے بھائی ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ بنا ہوا ہے، آپ UN ریزولوشنز کے خلاف آپ انیویٹیبل ہے کہ اگر آپ ایک اوپن پریزن رکھیں اس پہ لوگ ریئیکٹ کریں گے. انیویٹیبل ہے کہ ان کے پاس اگر آرمز اور سپورٹ ہیں کہ وہ استعمال کریں گے. مگر کیا آپ کو یہ پتہ نہیں تھا؟ آپ بھی یہ سمجھ گئے کہ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے.
And you know there are different aspects to this. For instance, مسجدوں بوم ہوئے ہیں. بالکل. اسرائیلی ایئر فورس نے مسجد کو, اسٹینڈ الون مسجد کو بوم کیا ہے. اس کے معنی کیا یہ اب ایک ریلیجس وار بھی ہو رہا ہے؟ ایک عرب اسرائیلی has now progressed into a religious war, into a Jew Muslim. حالانکہ Palestinians Christians بھی ہیں ادھر. So what I want to know is کہ اس کا complexion of the problem ایسا change آیا ہے کہ میرے خیال میں it's fascinating to see کہ یہ اب اس کو approach کیسا کیا جائے گا, how will it be explained, اور مسلم ورلڈ کا کیا ریاکشن ہوگا. بالکل, کہ جن کو آپ بالکل ہارا ہوا شکست خوردہ سمجھ رہے تھے کہ جی فلسطینی ہر دفعہ بات کرتے ہیں, ان کی کوئی سنی نہیں جاتی ہے, انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں, ہمارا کاز ایگزسٹ کرتا ہے اور دنیا کو اس طرف اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. بریگیڈیئر صاحب, لیگ آف نیشنز ناکام ہوئی, بند ہو گئی, آپ نے اقوام متحدہ بنا دیا, آپ نے کہا کہ چلیں اس کا ایک ہی مقصد ہے امن قائم کرنا. ابھی ہلالی صاحب نے OIC کا ذکر کر دیا, کہاں یہ ساری آرگنائزیشنز, کیا کیا انہوں نے؟ آئی تھنک اگر آپ حماس کا جو ریئیکشن آیا اس پہ سے جو offensive ہے, اس کے اندر کافی سارا اس سوال کا جواب ہے. They were so frustrated with the international community and the OIC because we look at what they were doing, like India, Middle East, you know, Israel corridor بن رہا تھا to Europe, اور ایسے لگ رہا تھا کہ they have been disregarded. ابھی میں ان کا ایک statement دیکھ رہا تھا from one of their spokesperson. انہوں نے کہا جی کہ we would rather fight on our feet for justice than die in knees in humiliation. کہ آپ آتے ہیں ہر ہفتے آ کے ہر مہینے you bombard, you kill our women, kids. ایوریج لائف اب ینگ آدمی کی دیکھیں آئی تھنک غزہ میں تو اٹس ناٹ مور دین 45 ایئرز, یعنی انسان جو ہے اس کی اس کی لائف کتنی بے قدری ہو چکی. تو دیٹ واز فرسٹریشن. اینڈ آئی تھنک جو اسٹریٹجی اس کے اگر پولیٹیکل آبجیکٹیو دیکھے جائیں, آئی تھنک سو فار آئی وڈ سے کہ دے ہیو مووڈ ٹورڈ دیٹ. ابھی دیکھتے ہیں کہ اچیو بارگیننگ پوزیشن آپ کہتے ہیں کہ بہتر ہوگی, اور خاص طور سے جب وہ ان کے لوگوں کو وہ پکڑ کے لے گئے, اس میں ان کا ایک جنرل شامل ہے. جی, تو اس میں آئی تھنک اسٹریٹجی اس طرح کی تھی کہ نمبر 1 دے آر ریڈی ٹو لیٹ سے فائٹ فار دیئر کاز. نمبر 2 they have to now, ابھی دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی جمپ کر کے آگے, پہلے تو nobody would even you know bother کہ جی کیا آوازیں آ رہی ہیں. So they have drawn the international community, they have drawn you know the regional powers. اگر آپ دیکھیں ایجپٹ, اچھا انٹرسٹنگلی آج ایجپٹ میں صبح ایک ایجپشین پولیس آفسر نے he has killed 3 or 4 Jewish وہ ٹورسٹ تھے. سو اسٹریٹ پہ ریئیکشن آنا شروع ہو گیا. اچھا ایران میں آپ دیکھیں دے لاٹ آف سپورٹ جو آئی تھنک سپریم لیڈر نے بھی دی, اور ایرانین جو ملٹری کمانڈر انہوں نے دیا, ٹرکی واز سپورٹنگ. سو یہ ریجنل کنٹریز بھی آئی تھنک دے آر ناؤ کمنگ, اور ابھی ایکچولی ویسٹ منتیں کر رہا ہے سعودی عربیہ کی اور مصر کی, جی آپ تھوڑا سیٹل کریں. سو اٹ مینس دے ہیو بین ایبل ٹو ڈرا دی انٹرنیشنل کمیونٹی, جو اسرائیل بالکل نہیں چاہتا تھا. یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ کی بات بھی ہوئی سعودی فارن منسٹر سے, تو آئی تھنک یہ تو دے ہیو اچیو. اور اس کا مطلب جیسے لالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ناؤ اگر آپ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں تو اس طرح کا نہیں ہوگا کہ جی لولی لنگڑی قسم کی لیٹس ان کو ایک اسٹیٹ دی جائے گی جس میں ہمیشہ اسرائیلی اپریشن رہے گی, ان کے سیٹلرز ان کو تنگ کریں گے. اور اشکلون کا میں آئی تھنک مینشن کروں گا, جو ایک سیٹلرز سٹی تھا, اس میں کوئی 40,000 فلسطینی تھا جس کو نکالا گیا آئی تھنک 48 کے بعد گریجولی, اینڈ ناؤ دیر آر 32,000 ہاؤسز جو نئے بنائے گئے. اچھا سیٹلرز یہ ہے کہ وہ آرمڈ ہے غزہ کے ساتھ ساتھ اور ویسٹ بینک, اور وہ تنگ بھی کرتے ہیں. سو بیسیکلی دے ور لائک تھگز کہ آپ نے سیٹل بھی کیا, ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا, اینڈ دین دے وڈ یو نو افیکٹ دیئر ایگریکلچر یا کوئی کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو بھی کرتے. تو آئی تھنک دے بین ایبل ٹو ڈرا. ناؤ وی ہیو ٹو سی, آئی تھنک اگر آپ رشیا کا رسپانس دیکھ لیں, چائنا کا اٹ واز ناٹ پرو ویسٹ. آئی تھنک دے ہیو بیسیکلی سیٹ جی کہ آپریشن ہو رہا ہے تو اس کا حل نکالیں. اینڈ اگر OIC نے بھی ابھی جان پکڑنی ہے, آئی تھنک حماس از گیون دیم این اپرچونٹی, تو دے شوڈ ناؤ کم اپ ود اے اسٹانس. ٹھیک ہے کوریڈورز وغیرہ بنتے رہیں گے, پہلا یہ کہ آپ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے اس ڈھنگ سے کریں کہ دین پیلسٹینیز آر سیٹسفائڈ. ناؤ دیر آر کاز گوئنگ ٹو ویسٹ بینک. ویسٹ بینک میں بھی ایک آئی تھنک لائنس ڈن بریگیڈ ہے ان کا, وہ ایکٹیویٹ ہو رہا, اور سنا ہے کہ حزب اللہ از آلسو ناؤ اسٹارٹڈ انگیجنگ, اسکرمشز شروع ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ملٹی ڈائریکشنل اٹیک آ سکتا ہے. ابھی سیریا کی نئی جان جو موومنٹ میں نا وہ پڑ گئی ہے اس اٹیک کے بعد, اس اوفینسو ایک موومنٹ کے بعد. مجھے ہلالی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جانے کی کوشش کی گئی, یا جو بھی معاملات بنتے ہیں اس میں امریکہ کی ثالثی کی بات کی جاتی ہے, اس میں اسرائیل اور سعودی عرب کو وہ سارا ان ممالک کا اپنا ایک کردار رہا, لیکن اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ پیلسٹینینز نے یہ بتا دیا ہے
کہ آپ خود سے کوئی بھی ڈیسیجن کوئی بھی چاہے آ جائے وہ نہیں لے سکتا. وہ ہماری موومنٹ ہے, ہماری زمین ہے, ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا چاہیے, ہم میجر سٹیک ہولڈر ہیں. یہ انہوں نے باور کرا دیا دنیا کو. جی ہاں بالکل, یہ انہوں نے باور کرا دیا ہے. اور میرے خیال میں سعودی عربیہ کو اور محمد بن سلمان جو اتنا بڑا سٹیٹسمن لگ رہا تھا ایک زمانے میں, اس کو بھی بتا دیا ہے میرے خیال میں کہ تم جو کر رہے ہو تم تھوڑا سوچ لو اس کے بارے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی اسٹیٹمنٹ ہیز بین مائلڈ مگر اٹ ہیز سرٹنلی بین کریٹیکل آف اسرائیل, اور جیسے ہونا تھا. تو اب اس صورت میں ان کا اور اسرائیل کا ڈیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس صورت میں آپ مجھے بتائیں کہ how can he challenge Arab opinion or world Muslim opinion as the leader of the Muslim movement in the world. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ تو ایک پہلا کیجولٹی ہو گیا ہے, اس کا اپنا اسٹیٹسمنشپ بھی کچھ حد تک وہ بھی ایک کیجولٹی ہو گیا ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کو, ارے بھائی اگر یہ لوگ آ کے, آپ نے دیکھا ہوگا اسرائیلی ایئرپورٹس کو, جو جگہ نہیں تھا لوگوں کو ہلنے کے لیے, وہ سب بھاگنا چاہتے تھے ادھر, بیکاز موسٹ اسرائیلیز آر ڈیول سٹیزنز. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسے ملک میں کون انویسٹ کرنا چاہے گا؟ یہ جو ایک لیسن ہے, اٹس آلسو اے لیسن فار انویسٹمنٹ اینڈ کیپٹل فلائٹ بھی ہوگی. تو یہ سب پریشرز جو اسرائیل پہ آئیں گے, ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو ریئیکٹ؟ جو آپ کہتی ہیں 2 state solution, but don't forget کہ جیروسلم اس ریزولوشن میں لکھا ہوا ہے جیروسلم as the capital of Palestine. UN Resolution 181. سمجھ گئے؟ تو یہ ہاں exactly. So you can have 2 states, but the other part of the resolution says Jerusalem is the capital. کیا یہ مان جائیں گے؟ وہ تو کبھی نہیں مانیں گے اسرائیل. تو اب ان کو سوچنا پڑے گا, لوگوں کو سوچنا پڑے گا. کہ میرے خیال میں this is a completely new complexion to developments in the Middle East. بالکل صحیح. اور اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے گا, لاسٹ ٹائم بھی میرے پاس تھوڑا یہ بتائیے کہ فلسطینیوں کے ساتھ مظالم ڈھائے جاتے رہے, بیسک جو انسان کی ضرورت ہے, پانی روک دیا جاتا ہے, بجلی نہیں فراہم کی جاتی, جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے, جو بچوں کو مارا جا رہا ہے, کسی نے کچھ نہیں بولا. اب یہ ہوتا ہے اور فوری طور پہ اس کو دہشت گردی قرار دے دیا جاتا ہے. ٹیررزم جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں, جو پورے ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ اس کو ٹیررزم کا نام دے رہا ہے, یا اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا 9/11 ہے. اس کے بعد اسرائیل اب کس حد تک جا سکتا ہے, جیسے انہوں نے غزہ سے بھی لوگوں کو بے دخل کرنے کی بات کی. I think what they have started is already because there are a lot of pressure on the military and political leadership, so they will go all out. اور بلکہ انہوں نے کلیم کیا جی کہ اس کا اینڈ جو ہے وکٹری ہوگی and all that. But I think جو limitation ہے ابھی is the way I think Hamas has been able to take their people into Gaza, اور جس طرح انٹرنیشنلائز ہوا ہے. اسرائیل کی جو I think myth ہے وہ ٹوٹی ہے. So maybe 2-3 days they'll have heavy bombing. اس کے بعد blockade. I think they've already shut down, پانی گیس ہے سارا بند کر دیا ہے, میڈیسنز نہیں جا رہی ہیں. So یہ پہلے بھی ٹیکٹس کرتا رہا ہے. لیکن all told I think the sense has to prevail in the international community. اگر آپ نے اس کو کس let's say ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے تو they have to I think come and go for a permanent solution. ادروائز پھر یہ وار جو ہے پرولونگ کرے گی. آج یہ جنریشن ہے, اس کے بعد ان کی نیکسٹ جنریشن لڑنا شروع ہو جائے. So I think Israel will have to see کہ کہاں تک وہ international community has to now come in to stop it and basically find a permanent solution. Right. Brigadier Waqar Khan Saab, Ambassador Zafar Hilali Saab, thank you very much for joining us. Break here, stay tuned. Welcome back. 21 اکتوبر کو پاکستان مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف کی آمد کے ساتھ ہی پاکستان میں الیکشن مہم میں تیزی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. مسلم لیگ نون کے سینئر قائدین کی طرف سے نواز شریف کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی بھی نوید سنائی جا رہی ہے. گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر خواجہ آصف کے مطابق میاں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن کر تیسری بار IMF سے نجات دلائیں گے, اور 2017 اور 18 میں جو زیادتی ہوئی اسے تاریخ کے سپرد کرتے ہیں. سینئر سیاستدان اعجاز الحق نے بھی اسی تناظر میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک شخص کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے 2 سابق اتحادیوں کی جانب سے تحریک انصاف سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو برابری کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے.
गुज़श्ता रोज़ पेशावर में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हर सियासतदान को जेल से बाहर देखना चाहता हूँ। मेरे हाथ अगर खुले हैं तो मुखालिफ के हाथ भी खुले देखना चाहता हूँ। हमारे मुखालिफ जेल में हों तो जलसों का मज़ा नहीं आएगा। इन हालात में इलेक्शन हुआ तो सियासी अमल मखदूश होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद बात करते हुए कहा कि नहीं मालूम कौन लोग बंद कमरे में बैठकर मुल्क को चला रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी की गिरफ्त कमज़ोर हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान के बयान के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तरफ से एक जारी बयान में कहा गया है कि इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत मुमकिन है, लेकिन पहले 9 मई को होने वाले फसादात के जिम्मेदारों का एहतसाब जरूरी है। गुज़श्ता रोज़ जैकबाबाद में मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर से कहा कि पीपल्स पार्टी बरवक्त इंतखाबात चाहती है ताकि अवाम की खिदमत कर सके और इंतखाबात ही अवाम को दरपेश मसाइल का हल हैं। बिलावल भुट्टो मजीद कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जैसे सियासतदान से इंतखाबात में ताख़ीर के बयान की तवक्को नहीं थी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद की आमद के बाद अवामी पजीराई कैसे मिलेगी। क्या मियां नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं? प्रोग्राम के इस हिस्से में इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर सेनेटर आसिफ किरमानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर आसिफ किरमानी साहब, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो फरमाइएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ आप करने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी से, बल्कि उससे पहले ही इनफैक्ट आपकी जो अवामी राब्ता मुहिम है वो शुरू हो चुकी है। आज भी लाहौर में इसी सिलसिले की एक और कड़ी हम देख रहे हैं। मुझे बताइए कि आपका इलेक्शंस में स्लोगन क्या है, इलेक्शन कैंपेन स्लोगन PMLN का क्या है, किस नारे के साथ आप मैदान में उतर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सादिया बीबी। गुजारिश ये है कि देखिए इस वक्त जो ये मौजूदा सिस्टम है पाकिस्तान का जी, जो पिछले 75-76 सालों से सिवाय उसने उस सिस्टम ने अमीर को अमीर किया और गरीब को गरीब किया है। और मुझे कहने दीजिए कि जिन लोगों के लिए मुल्क बना था वो आज महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी के तले उनकी कमर टूट चुकी है। अब ये गैर मामूली हालात हैं और इसमें मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे वो मेरी जमात हो कोई और जमात हो, कि तमाम लोगों को बैठकर एक ग्रैंड इकनॉमिक रोड मैप देना होगा। और जहाँ तक आपने मुस्लिम लीग नून की बात की है तो मुस्लिम लीग नून का माजी, ख़ुसूसन नवाज शरीफ का माजी ये गवाह है कि वो जब भी आए हैं इस मुल्क में माशी तरक्की हुई, जब भी नवाज शरीफ को इस कौम ने मौका दिया। अब भी जब नवाज शरीफ सब तशरीफ़ लाएंगे तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह इस हवाले से काफ़ी तैयारी की है, चूँकि इस मुल्क का असल मसला जो है वो है इकॉनमी, मईशत है, रोटी का मसला है। चूँकि पिछले काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो सियासत हुई है उसने मईशत को खा लिया है और आज ये सूरत हाल है कि जो मईशत है वो सियासत को खा रही है। तो इसमें जो भी पार्टी, जो भी लीडरशिप है वो उसको एक काबिले अमल और काबिले कबूल जो आवाम को मुआशी प्रोग्राम हो जिनसे उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आ सके, महंगाई कम हो सके, गुर्बत बेरोज़गारी कम हो, और यही एजेंडा लेकर नवाज शरीफ साहब भी वतन लौट रहे हैं। बिल्कुल सही है। बट सेनेटर साहब, आपने आई एम श्योर वो बयानात देखे होंगे जो कि आपके साबिक इत्तेहादियों की तरफ से ये आ रहे हैं और इसको, इस स्टेटमेंट को लेके बड़ा मजाक में वो बात अब करना शुरू हो गए हैं कि जी बार बार PMLN कह रही है नवाज शरीफ आएंगे, अपने साथ मईशत का प्लान लाएंगे, हल बताएंगे इस मुल्क के अवाम को इनके मसाइल का। 16 महीने उनके भाई बैठे हुए थे, उनको फ़ोन करके बता देते कि, या लंदन में मुलाकात के दौरान बता देते कि ये मसाइल का हल है तो ये कर दें। सो वो 16 महीने की जो कारकर्दगी है, जो परफॉर्मेंस है, ठीक है आप एक तरफ कहते हैं कि जी हमारी नहीं थी, इत्तेहादी भी साथ शामिल थे, PDM की हुकूमत थी, लेकिन उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? देखिए इस बारे में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये आपकी बात दुरुस्त है कि जो PDM की गवर्नमेंट थी उसके वज़ीर आज़म जो थे वो मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ थे, लेकिन ये कोई 11, 12, 13 जमातों का एक इत्तेहाद था, जैसे आपने भी फरमाया अपने सवाल में। तो मैं समझता हूँ कि जिस किस्म का हमें पाकिस्तान ट्रांसफ़र हुआ और सुबह दोपहर शाम एक बात होती थी जी कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, चलिए
باقی بھی اور چیزیں ہیں، لیکن اگر اور کوئی کریڈٹ ہمیں نہیں دینا چاہتا تو کم از کم اتنا کریڈٹ ضرور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو ملنا چاہیے کہ اس نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ ہاں، جہاں تک آئی ایم ایف کا پروگرام تھا اس کی کڑی شرائط تھیں جو ہمیں ورثے میں ملی، ورنہ آپ خود دیکھیے کہ 2013 میں جو پروگرام نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا وہ 2016 میں ہم نے خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ جہاں یہ پھر آپ پی ڈی ایم کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا ماضی میں کہ کون لوگ تھے، کون سی حکومتیں تھیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ پہلے جانے کا کہا کہ نہیں جائیں گے، پھر لیٹ گئے، دیر سے گئے، تو اور ایک بڑا ہی ان کے ساتھ ایک سخت معاہدہ کیا۔ تو یہ اس کی کنٹینیویشن تھی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی کہ جو وہ معاہدہ ہوا اور جس سے مہنگائی بڑھی، غربت بڑھی، بے روزگاری بڑھی، لیکن چونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا۔ However, having said that, میں یہ سعدیہ بی بی اب سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، قوم کو ان سے امیدیں ہیں، انہوں نے ماضی میں بھی ڈیلیور کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ جب تمام لوگ بیٹھیں گے سر جوڑ کر، اور تمام لوگ میں کہتا ہوں آل سٹیک ہولڈرز، تو انشاءاللہ یہ ملک جو ہے معاشی بحران سے نکل آئے گا۔ ٹھیک ہے، اسی سے جڑا ایک اور سوال کہ اوبویسلی ان 16 مہینوں میں جیسے ہم بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف تھے، پارٹی کے وہ صدر ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو وزیر خزانہ تھے وہ بھی پارٹی کے ہی تھے، مفتاح اسماعیل صاحب پہلے۔ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ لوگوں کو جب یہ یقین ہو گیا کہ وہ ناکام ہو گئے، پارٹی کے اندر سے ہی ان کے خلاف سٹیٹمنٹس آئیں، آپ ہی لوگوں نے ڈیسیجن لیا کہ ان کو ہٹا دینا ہے، پھر لنڈن سے اسحاق ڈار صاحب کو یہاں بھجوا دیا گیا۔ سو ابھی بھی کیا پی ایم ایل این کو اگر حکومت ملتی ہے تو آپ کے وزارت خزانہ کے لیے امیدوار اسحاق ڈار صاحب ہی ہوں گے؟ سعدیہ بی بی، میں ذرا اس پہ بڑے ادب سے آپ سے اختلاف کروں گا کہ میں مفتاح اسماعیل کو ہرگز ناکام نہیں کہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ حالات ایسے تھے کہ یہاں کوئی بھی ہوتا تو اس کو اس مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مفتاح اسماعیل نے بھی اپنی پوری کوشش کی، میں اس کو بھی کریڈٹ دوں گا، میں اسحاق ڈار کو بھی کریڈٹ دوں گا کہ ان لوگوں نے کم از کم پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ اب کمنگ بیک ٹو یور کویسچن کہ آئندہ کیا ہوگا، دیکھیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کریں گے اور پارٹی کی اعلیٰ قیادت کرے گی، لیکن بظاہر جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر عوام جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو، نواز شریف صاحب کو دوبارہ موقع دیتے ہیں، ذمہ داری دیتے ہیں، تو اسحاق ڈار صاحب بھی ملک کے معاشی معاملات کو لے کر آگے چلیں گے۔ جی اچھا ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں نے اوبویسلی خود آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں چوتھی بار اس ملک کے وزیر اعظم بنے، پارٹی کی خواہش ہے، نواز شریف صاحب کی خود کی بھی خواہش ہے، وہ بھی اس بات پہ راضی ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی میں اور لوگوں کو موقع ملے؟ کیونکہ پی ایم ایل این کے حوالے سے بار بار یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ اور لوگوں کو آگے کیوں نہیں لایا جا رہا، یا پنجاب کی جب بات کرتے ہیں تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے کوئی اور امیدوار کیوں نہیں ہو سکتا؟ وائی کانٹ یو بیکم the chief minister or prime minister or for that matter anybody from the party? میں تو سعدیہ بی بی ایک مڈل کلاس کا فرد ہوں، اور مڈل کلاس کا نمائندے جو یہ فرد ہوتے ہیں وہ ایک خاص حد تک ہی آگے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کا سسٹم ایسا ہے جیسے میں نے پہلے بات کی، لیکن بڑا المیہ ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک اب مجبوری ہے کیا کیا جائے۔ اچھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ابھی جو ہے اس ملک کو نواز شریف صاحب کے تجربے کی اور ان کا جو ایک ویژن ہے اس کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ یہ ہم معاشی جو گرداب ہے، ایک معاشی جو ایک مشکل صورتحال میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، یہاں سے نکل آئیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی بالکل غور طلب ہیں کہ جو مڈل کلاس ہے اس کو بھی آگے آنے کا موقع ملنا چاہیے، اور تمام جماعتوں کو، میں تمام جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو بھی کم از کم اپنے جو دل ہیں جون سے وہ لیڈرشپ کو وسیع کرنے چاہیے، وسیع القلبی جسے کہتے ہیں، اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور مزید مڈل کلاس کی، پڑھی لکھی مڈل کلاس، ایجوکیٹڈ مڈل کلاس، یوتھ ہے جو آپ کا 60 to 65%، اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور وہ اپنی ایکسپرٹیز، اپنی جو انرجی، توانائیاں جو ہیں اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنانے میں اپنی توانائیاں صرف کریں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے پنجاب کی جب بات کرتے ہیں تو اس بار کیا مریم نواز صاحبہ کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے؟ دیکھیں اٹس ویری پری میچیور ایٹ دس اسٹیج آئی تھنک۔ یہ تو دیکھیے سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن ریزلٹس کیا ہوتے ہیں۔
جیسے میں نے عرض کیا اگر پی ایم ایل این کو عوام موقع دیتے ہیں، اس کے بعد ہماری پارٹی کی ظاہر ایک سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، تو نواز شریف صاحب ہمیشہ مشاورت میں بلیو کرتے ہیں. تو یہ تمام سینئر لیڈرشپ بیٹھے گی، مشاورت کرے گی، اور اس کے بعد پھر جس کو پارٹی لیڈرشپ نامینیٹ کرے اس کو یہ عہدہ مل جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سینیٹر صاحب یہ بتائیے، پیپلز پارٹی کو ابھی بھی یقین ہے، ان کے رہنماؤں کے بیانات سے لگتا ہے کہ الیکشنز میں مزید ڈیلے ہوگا، حالانکہ الیکشن کمیشن نے جنوری کے لاسٹ ویک کا ذکر کیا ہے انتخابات کرانے کے لیے، لیکن آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یس دس از الارمنگ کہ ڈیٹ کیوں نہیں آ رہی ہے، اور نواز شریف صاحب اگر پہلے ہی آ جاتے ہیں اور بعد میں انتخابات کی تاریخ نہیں آتی ہے، آپ لوگ اپنی سیاسی کیمپین، انتخابی کیمپین کا بھی آغاز کر چکے ہوں گے، تو آپ کو کہیں کوئی سیاسی نقصان کا خدشہ تو نہیں نظر آ رہا؟ سعدیہ بی بی، میں میری کلیئرٹی ہے اس معاملے میں کہ الیکشنز ٹائم پہ ہونی چاہیے. ایک مجھے ضرور خطرہ یا خدشہ کہہ لیں، خطرہ نہیں خدشہ میرا ہے کہ وہ میں ایسے اس کو ڈسکرائب کرتا ہوں کہ یہ جو نگران حکومت ہے یہ پاکستان کی گاڑی کا جو انجن ہے یہ کھول بیٹھی ہے. انہوں نے چند ایسے کام بھی اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں جیسے پرائیویٹائزیشن ہے، پی آئی اے کو کرنا ہے، سٹیل مل کو کرنا ہے، اور بہت ساری چیزیں ان کے ایجنڈے پہ ہیں. کیا یہ سارے کام جو ہیں جنوری کے اینڈ تک ہو سکیں گے؟ ایک مجھے یہ خدشہ ہے، اور دوسرا مجھے یہ خدشہ ہے کہ کیونکہ اٹس اے لینتھی پروسیس. یہ پرائیویٹائزیشن کرنا اداروں کو کوئی یہ ایک ہفتے، ایک مہینے، 10 دن کی بات نہیں ہے، یہ کم از کم اس میں 6 مہینے، سال چاہیے. تو کیا جو انہوں نے اب یہ انجن کھول دیا ہے، یہ 2 مہینے میں وہ گاڑی کا انجن باندھ دیں گے، بند کر دیں گے دوبارہ؟ ایک یہ بات. ٹھیک ہے. دوسری یہ بات کہ الیکشن کمیشن کو کیا اس میں امر مانے تھا کہ اس نے ڈیٹ اناؤنس کیوں نہیں کی؟ میرا یہ ہے خدشہ میرے ہیں. تو آپ کے بھی خدشات مور اور لیس وہی ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت رہنماؤں کی طرف سے جن کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ بھی بتائیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ تمام لوگوں کو پورا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ملنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو رہنما اس وقت جیل میں ہیں ان کو بھی جیل سے باہر ہونا چاہیے. پی ایم ایل این بھی یہ چاہتی ہے کہ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے ان کو جیل سے باہر آ جانا چاہیے اور بھرپور کنٹیسٹ کریں وہ الیکشنز. دیکھیے میں اس میں اپنی ذاتی رائے بھی دے سکتا ہوں سعدیہ بی بی. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے سے پارٹلی ضرور اتفاق کرتا ہوں، لیکن میری اس میں یہ ہمبل سبمیشن ہے کہ جو لوگ تو دیکھیے سانحہ 9 مئی میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث تھے اینڈ ان کے خلاف ایویڈنس موجود ہیں، وہ تو کسی صورت بھی ان کو اس ملک میں سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے وہ پوری ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہاں، جو لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں یا پارٹی کی جو دیگر لوگ ہیں، یعنی ان کی پارٹی کو، اور وہ لوگ جو اس سانحہ 9 مئی میں ملوث نہیں ہیں، ان کو بالکل اجازت ہونی چاہیے الیکشن لڑنے کی. رائٹ. Senator Asif Kirmani Sahab, thank you very much for joining us. We'll take a break here. Stay tuned. صہیونی ریاست اسرائیل کے قیام کو آج 75 برس سے زائد کا وقت گزر چکا ہے. تاریخ میں اگر جھانک کر دیکھا جائے تو فلسطینی سرزمین پر صہیونی ریاست بنانے کی پہلی تجویز آج سے 224 برس قبل 1799 میں فرانسیسی حکمران نیپولین بوناپارٹ نے دی تھی. 1882 میں فلسطینی سرزمین پر پہلی یہودی بستی کا قیام عمل میں آیا تھا. پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد فلسطینی علاقے کا کنٹرول برطانیہ کے ہاتھ منتقل ہوا اور پہلی مرتبہ یہودی اقلیت کو صہیونی ریاست بنانے کا خواب پورا ہوتا ہوا دکھائی دینے لگا. یہ وہ وقت تھا جب فلسطینی سرزمین پر یہودی آبادی اقلیت میں تھی، اور ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتا دیں، جوئش ورچوئل لائبریری کے ریکارڈ کے مطابق 1914 میں فلسطینی سرزمین پر کل 94,000 یہودی آباد تھے، جو کہ کل فلسطینی آبادی کا 13.6% تھے. برطانیہ کے کنٹرول میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ 1915 میں برطانوی یہودی رکن پارلیمنٹ نے فلسطینی سرزمین پر صہیونی ریاست بنانے کی باقاعدہ تجویز پیش کی، جس کے بعد امریکہ کی مدد سے الگ ریاست بنانے کی کاوشوں میں تیزی لائی گئی. پہلی جنگ عظیم کے بعد قائم ہونے والے عالمی ادارے لیگ آف نیشنز نے 1922 میں صہیونی ریاست بنانے کی منظوری دی.
دوسری جنگ عظیم کے آغاز کے ساتھ لیگ آف نیشنز تو ختم ہو گئی، مگر یہودیوں کی آبادکاری کا سلسلہ تیزی پکڑتا گیا۔ یورپ میں ہولوکاسٹ کے خوف سے 1920 سے لے کر 1940 تک بڑی تعداد میں یہودیوں نے فلسطینی سرزمین کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا۔ برطانوی حکومت نے یہودیوں کی فلسطین میں آبادکاری میں نمایاں کردار ادا کرتے ہوئے پورے یورپ کے یہودیوں کو فلسطین منتقل کرنا شروع کر دیا، جس کے خلاف اس وقت کی لوکل عرب آبادی نے بہت احتجاج بھی کیا، لیکن ان کی سنی نہیں گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے بعد 1945 میں لیگ آف نیشنز کی طرز پر نئے عالمی ادارے کا قیام عمل میں آیا، جسے اقوام متحدہ کا نام دیا گیا۔ عالمی ادارے کا بنیادی مقصد امن کا قیام تھا، مگر یہ ادارہ بھی فلسطینی سرزمین کے ساتھ انصاف کرنے میں ناکام رہا اور صہیونی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کرنے میں مصروف عمل ہو گیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ کی ایک قرارداد کے ذریعے پہلی مرتبہ فلسطینی سرزمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی گئی، جہاں سے پہلی مرتبہ ایک الگ صہیونی ریاست کی باغ ڈور ڈلی۔ 23 دسمبر 1947 کو اقوام متحدہ نے ریزولوشن 181 کے ذریعے فلسطین کو یہودیوں اور عربوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ بیت المقدس کو ایک الگ اور خود مختار حیثیت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے فیصلے کے بعد فلسطینی سرزمین کو برطانیہ اور امریکہ کے زیر سایہ خوریزی کا سامنا کرنا پڑا۔ 6 ماہ کی خوریزی کے بعد 15 مئی 1948 کو اقوام متحدہ، امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین کی حمایت سے صہیونی ریاست کا وجود عمل میں آیا۔ آج کی تاریخ میں یہ کہنا کہ اقوام متحدہ، امریکہ، برطانیہ یا سوویت یونین یعنی موجودہ روس صہیونی ریاست کے خلاف کوئی فیصلہ کریں گے، یہ ممکن نہیں۔ حماس کے ہاتھوں اسرائیل پر گزشتہ روز کے حملے ایک روز کی کہانی نہیں ہے، یہ گزشتہ 100 برسوں کے ظلم و جبر کا غصہ ہے۔ آج مغربی ممالک جو اسرائیل کے لیے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ صہیونی ریاست کے قیام میں اپنے کردار کو یکسر بھول چکے ہیں، جس سے آج یاد کرانے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ جس کے قیام کا واحد مقصد امن تھا، وہی ادارہ فلسطینی عوام کا حق سلب کرنے والوں کی صف میں سب سے پہلے آتا ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.